दिल नादान नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 20। दाराम अपने ऑफिस में बैठा फाइल्स में उलझा था। हानिया तो शादी पर गई हुई थी मगर लाइला इसके कई बार कहने पर भी नहीं गई और इसके साथ बैठी काम करवा रही थी। आपको जल्द से जल्द ये फाइल रेडी चाहिए, यहाँ बहुत गलतियाँ हैं, मैं वो एडिट कर लेती हूँ। लाइला ने बिना कहे एक फ़ाइल उठा ली। इसे बस इस दिलकश इंसान के सामने बैठकर इसे देखना था जिसे देख देख कर दिल ही नहीं भरता था। मगरबी नकूश में मशरकी कशिश वाला दाराम शाह शिराजी इसकी ज़िंदगी की पहली शदीद ख्वाहिश था और वो इससे दस्तबरदारी हासिल करने को तैयार नहीं थी। दाराम ने कंधे उचका दिए जैसे वो लड़की डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद इसकी कंपनी में जॉब कर रही थी और इसकी अच्छी मेहनत और काम की वजह से वो इसे निकाल नहीं पाया। ऐसे ही वो इस वक्त बहुत तेज़ी से इसका काम करवा रही थी तो इसे भी एतराज़ नहीं हुआ। बात काम की थी तो सही है। दाराम के मोबाइल पर आती अचानक कॉल ने इसके साथ साथ लाइला के भी कान खड़े किए। दाराम भाई, असबा की रोनी आवाज़ पर वो चौंका था। बिल्कुल पहली बार इसने कॉल की थी, वो भी आज इसकी शादी के दिन। दाराम ने हैरान तो होना ही था। यू ओके, क्या कुछ हुआ है? दाराम ने परेशानी से पूछा, जो इसे पुकार कर अब बस रो रही थी, बोल नहीं रही थी। दाराम भाई प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा और डांटना भी नहीं। आपको पता है मुझ पर क्या क्या क़यामतें गुजरी। पहले एक बुरे इंसान के साथ मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती किया गया, फिर बिना पूछे रिश्ता ख़त्म किया, फिर इमाम भाई। फुर्सत से लंबी कहानी सुनाती असमा ने आखिर में सिसकी भरकर तवक्कुफ़ किया क्योंकि दाराम खामोश था, कुछ बोला तक नहीं। सब जानता हूँ असबाब, क्या परेशानी है रिमाब की? तो अब अजवा से शादी हो रही है ना? दाराम ने नरमी से कहा और एक नज़र काम के ढेर पर डाली। इसे असबा की कॉल का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी, इनकी तो हो रही है और मैं कहाँ जाऊँगी जहाँ मेरा निकाह ज़बरदस्ती किया जा रहा है। इस लड़के की शक्ल नहायत खौफनाक सी है और इसकी माँ की इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। वो टाइटन एनिमे कैरेक्टर्स जो इंसान खाते थे लगती हैं, इनके घर में सब खौफनाक लोग रहते हैं। और असबा फिर से रूहान सी आवाज़ में बोल रही थी और दाराम तो हैरान था कि आज इतनी लंबी बात करने की हिम्मत कहाँ से लाई। वो जो दो बातों के बाद छुपने की जगह ढूंढती थी। लाइला की नज़रें दाराम पर टिकी थी जो कुछ परेशान और कुछ उलझा हुआ सा जाने क्या कहानियाँ सुन रहा था। वो देख रही थी आज काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना वो कोई कॉल अटेंड कर रहा था और ना इतनी लंबी बात कर रहा था। फिर इस कॉल पर क्यों टाइम ज़ाया कर रहा था? तो तुम अपने बाबा से बात करो ना। मैं करूँ रिमाप से बात? दाराम लाइला की वजह से उठकर एक साइड पर हुआ और फिक्रमंदी से बोला। असबा की बात ने इसे भी परेशान कर दिया था। मतलब वो राज़ी नहीं और ज़बरदस्ती की जा रही थी इसके साथ। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, आप बस प्लीज़, मतलब अब मैं किसी से ये बात नहीं कर सकती। अजवा पिया ने कहा कि असबा बोलते बोलते अजवा की आंखें दिखाने पर गड़बड़ाई। अजवा का मशवरा था मगर तय हुआ था कि अजवा का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरा मतलब है अजवा पिया को मैंने कहा। नहीं मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि असबा के हकलाने पर अजवा ने माथा पीटा और दाराम ने भी लब भींचे। वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। असबा, मेरी शादी मेरी कज़न से हो चुकी है। दाराम ने नरमी से इसे बताया तो वो चौंकी, फिर आंखें जगमगाई। हाँ तो अच्छी बात है, मुझे भी असली वाला हस्बैंड नहीं चाहिए। प्लीज़ आप बस मुझसे एक बार निकाह कर लें, फिर आपकी अपनी ज़िंदगी में मेरी अपनी ज़िंदगी। मुझे बस इस मैस से निकाल लें अपनी कज़न को। हमारे निकाह का बताइए कभी नहीं, मैं आपको कभी तंग। उसबा की तेज़ तेज़ चलती ज़ुबान ने दाराम को कई लम्हों के लिए बेयकीनी की वजह से गुमसुम कर दिया। मतलब वो निकाह को खेल समझ रही थी, वो सीधा साफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। दाराम ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। सर में दर्द सा होने लगा। सारे दिन की थकन एक साथ एसाब पर छा गई थी। असबा की बातें बचकाना थी, फजूल थी, मगर वो असबा को मायूस नहीं कर सकता था। वो जो कभी आम बात भी नहीं कर सकती थी आज इतनी बड़ी बात कह गई सिर्फ इसलिए कि अचानक से लिए गए अजीबोगरीब फैसलों ने इसके हवा स्लिप कर लिए थे। दाराम को इस पर तरस भी आया और बाकी सब पर गुस्सा भी। इसने कभी नहीं सोचा था कि असबा खुद इसे निकाह का कहेगी। वो पहला इससे जुड़ा रिश्ता अपनी नानी और रोज़िया आंटी, शायना बेगम और हानी सानी सबको भूल गया। बस एक कान में मुसलसल गूंजने लगी, प्लीज़ आप बस मुझसे एक बार निकाह कर ले। वो मजबूर था रिश्तों की वजह से, मगर इतना भी नहीं कि असबा को खुद बोल दे और फिर वो भी इनकार कर दे। वो ऐन वक्त पर अपनी सब सोचों को झटक कर निकाह के लिए जा बैठा था। असबा निकाह ख्वाह के मुँह से काशान के बजाय दाराम शाह शिराजी सुनकर थोड़ी नर्वस हुई मगर फिर हाँ बोल दी। इसे तो ऐसा हस्बैंड मिल रहा था जो दुनिया के सामने इसका खावंद होगा और हकीकत में वो अपनी मर्जी से जिएगी। इससे ज़्यादा इसे कुछ चाहिए भी नहीं था। वो खुशफहमी में मुब्तला थी। एडम सीधा अपने बाप के पास पहुंचा था। वो मिले तो गले से लगा कर रो पड़े। पता चला काफ़ी वक्त से बहुत बीमार हो गए हैं, इसलिए रब्ता भी नहीं कर पाए। एडम खामोश नज़रों से देखता रहा। जो इन जवान होकर बाप से पहली बार रूबरू मिल रहा था तो झिझक वाजिया थी अंदाज में। एडम रात को घर गया। इसकी तीनों बहनें जोश और खुशी से चमकती आंखों से अपने दराज कद संजीदा से भाई को देख जा रही थी। स्टेप मदर को आंटी का हाथों सीने से लगाकर टोक गई, मुझे मामा कहो इन तीनों की तरह।
تم میرے بھی بیٹے ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو۔ وہ مان گیا، اسے جو جیسا کہا گیا مانتا گیا۔ اگلے دن باپ نے جائیداد اولاد کے نام کی، ان کے پراپرٹی کے 6% بیٹیوں کے نام جبکہ 4% ایڈم کے نام تھے، جس میں ان کا سارا بزنس اور ایک الگ گھر جو ایڈم کو تو بہرحال اپنے حساب سے بہت بڑا لگا تھا۔ گھر بہت پیارا اور بڑا تھا۔ مسٹر شیرازی جانتے تھے وہ امریکہ میں شاہی انداز سے رہا ہے۔ ان کا اپنا گھر بھی حالانکہ بہت بڑا اور اچھا تھا، مگر بیٹے کو بالکل وہاں جیسی آسائش دینی چاہی۔ جدید طرز پر بنا گھر جس کے بیک سائڈ پر وسیع گراسی پلاٹ اور ہر طرز کے پھولوں کی لائنز تھیں، اور ایک سائڈ پر بڑا سا سوئمنگ پول، اور ایڈم کہا کہ اسے سونپ کر بمشکل ایک ماہ وہ اپنے بیٹے کے پاس رہے اور جی بھر کر اسے دیکھا اور پیار دیا۔ میں اپنی فیملی کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میری ماں باپ تمہیں دیکھنے کی خواہش لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے الزبتھ سے بہت ریکویسٹ کی وہ کچھ وقت کے لیے پاکستان آ جائے۔ اس نے اس بات پر مجھ سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ اسے پاکستان آنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اپنے گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر اس کے پاس رہوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا بیٹا، مجھے تم چاہیے تھے مگر اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایڈم کے گلہ کرنے پر انہوں نے رو کر بتایا۔ وہ چپ ہو گیا۔ شاید اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا ماں باپ کے پاس ایک ساتھ رہنا۔ ایک ماہ بعد وہ سکون سے دم توڑ گئے۔ ان کی حالت کے حساب سے ایک ماہ بھی بہت زیادہ تھا، مگر وہ بیٹے کے لیے جی لیے۔ وہ مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس سے ریکویسٹ کر گئے تھے کہ اپنی بہنوں کو کم از کم ان کی شادیوں تک سنبھال لینا۔ بڑی دو تو ابھی بھی بڑی تھی مگر ثانی بہت چھوٹی تھی۔ وہ ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے اپنے نئے گھر میں رہنے لگا اور اپنی فیملی کو بھی اپنے پاس شفٹ کر لیا۔ شائنہ بیگم بہت خوش تھیں۔ وہ بہت ذمہ داری سے انہیں گھر اور بزنس کو سنبھال چکا تھا۔ وہ پہلے تو بہت سنجیدہ اور لیا دیا رہا مگر آہستہ آہستہ ان میں گھلنے لگا۔ رانیہ کی اچھی جگہ شادی بھی کر دی۔ اس سے بہنیں بہت پیاری تھیں مگر اس نے اب تک چھپائے رکھا کہ وہ بیلا سے شادی کر چکا ہے اور ایک دن اسے واپس لوٹ جانا ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ اور تب اس کی زندگی نے اچانک رخ موڑا اور سب وعدے بھول کر ازبا سے نکاح کر بیٹھا تھا اور اپنی ماں بہنوں کو بھی حیران کر دیا۔ دارام اسے چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا۔ اسے وہاں بکھرا کام سمیٹنا تھا۔ ازبا کو ملازمہ نے دارام کا کمرہ دکھایا۔ باقی لوگ اپنے اپنے رومز میں بند ہو چکے تھے۔ شائنہ بیگم کو شدید غم کھا رہا تھا۔ کیا کیا سوچا تھا اور اس نے میرڈ ہوں کہہ کر ان کے سب خواب توڑے اور اب اس لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آیا جو انہیں اپنے بھائی کے گھر بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ثانی کا موڈ بس اس لیے آف تھا کہ نہ وہ فرینڈز کو بلوا سکی، نہ دھوم دھام ہوئی، اور بھائی نے اچانک شادی کر لی، سو وہ کچھ بھی کہے بنا جا کر سو گئی۔ اور ہانیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ لائلہ کو پتہ چلا تو سفیر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بھائی نے ازبا جیسی آدھی پاگل آدھی بیمار سے ہی کیوں شادی کر لی؟ اس کی نیند اڑ گئی تھی، وہ نئی چالوں میں الجھی تھی، اور دارام کے کمرے میں بیٹھی ازبا کو رونا آ رہا تھا کہ اس کمرے میں سونے کی جگہ نہیں تھی۔ صوفے پر بیٹھی وہ سوچ سوچ پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ دارام کیا سوتا نہیں ہے یا پھر صوفوں پر سو جاتا ہے۔ ریماپ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو ایک کشن اڑتا ہوا اس کے پاؤں میں آ گرا۔ وہ بوکھلا گیا اور کمرے کی حالت دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ڈریسنگ کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں، بستر کی حالت بھی خراب تھی، چادر سائڈ پر لٹکی پڑی تھی اور تکیے زمین پر پڑے اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہونے لگا۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر زمین پر بیٹھی اجوا کی حالت سے لگتا تھا جیسے اس پر جن آ گیا ہو۔ بکھرے بال اور ارد گرد بکھری جیولری، میٹھا میٹھا سا میک اپ، روتی آنکھیں۔ اجوا تم ٹھیک تو ہو؟ ریماب نے چیزوں سے بچا بچا کر قدم رکھتے ہوئے پوچھا اور اس کی طرف آیا۔ خبردار میرے پاس بھی آنے کی کوشش نہیں کریے گا، بہت تماشا بن گئی میں۔ ابھی تو ازبا کی وجہ سے آپ کا عشق بھی آپ سے دور کر دیا گیا۔ زندگی میں کبھی مہلت ملے تو کر لینا اسی آئینہ بی بی سے شادی۔ میرا آپ سے رشتہ صرف دنیا کی نظر میں ہے، ورنہ میں اس شادی میں یا آپ میں 1% بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ اجوا تو شیرنی کی طرح دھاڑتی ریماب کو حیران کر گئی تھی۔ وہ منہ کھولے دیکھے گیا، قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ اور یہ جو میس پھیلایا ہے اسے کون سمیٹے گا محترمہ؟ پہلے تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تعویذ تک کر ڈالے اور اب اتنا غصہ؟ ریماب کو سینے پر بازو لپیٹے اور ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ تعویذ تو کیا تھا لیکن اس بابے نے اس تعویذ کے ذریعے جن بھیج دیا آپ پر، پورے گھر کو ذلیل کروا کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ اجوا نے بھی برابر سینے پر ہاتھ باندھ کر طنز کیا۔ ریماب اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اتنی دلیری، یہ زبان، توبہ توبہ۔ ریماب کو نظر آ گیا اجوا کو منانے کے لیے اسے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اوکے میری غلطی، میں برا، تم میری محسنہ ہو۔ پوری زندگی پڑی ہے مجھ پر احسان جتانے کی، ابھی یہ پھیلاوا سمیٹو، میں اس حالت والے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ ریماب نے ہاتھ باندھ کر ہار مانی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں سو سکتی ہوں، جسے مسئلہ ہے وہ خود سمیٹے۔ اجوا ہاتھ جھاڑتی بستر پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ریماب نے اسے گھورا۔ اوکے ابھی میری فیملی اور تمہاری فیملی باہر گپ شپ لگا رہی ہے تو میں باہر جا کر کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی آ کر روم صاف کر دے، پھر جواب دینا اس پھیلاوے اور مستی کا۔ ریماب کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اجوا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ رکے نہیں، اجوا چیخی تو وہ رکا۔
میں نہیں کر سکتی اکیلی، آپ کو بھی یہ سب سیٹ کروانا پڑے گا، ورنہ میں کہہ دوں گی آپ نے یہ سب آئینہ کی جدائی کی تڑپ میں کیا ہے۔ اجوا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دھمکی دی تو ریماب کا سر چکرا گیا اس کے مسلسل آئینہ والے طنز پر۔ اوکے آ جاؤ اور یہ آئینہ نامہ بند بھی کرو اب، ورنہ 2 دن بعد جب تم ایڈجسٹ کر چکی ہوگی تو خود کو ہی جیلسی ہوگی۔ ریماب نے جھک کر تکیے اٹھائے، اجوا بھی منہ بناتی ہیئر برش اور اپنی جیولری سمیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ریماب نے گھوم کر اسے یوں مصروف سا اپنے کمرے میں دیکھا تو مسکرا دیا۔ اجوا نے مجھ سے کہا تھا محبت ہو تو ایسی، جیسے اجوا پیا نے کی ہے ریماب بھائی سے، تعویذ کیے، تہجدوں میں مانگا، اسی لیے تو میں نے اپنے دل سے بغاوت کر کے کسی اور کو چنا، پھر بھی میرے نکاح میں تم ہی آئی ہو۔ ریماب دلکشی سے مسکرا کر بول رہا تھا۔ اجوا کے ہاتھ ساخت ہوئے۔ جذبہ کہیں کی میرے ہاتھ لگو، یعنی ہر بکواس کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اجوا کو شدید غصہ آیا اس چلاکو پر جو اس کا ہر پول کھول چکی تھی، ورنہ اجوا نے سوچا تھا خوب اکڑ دکھائے گی۔ بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں آپ کی بہن نے اور آپ نے، میں اور آپ سے محبت میں ایسے خوفناک کام کر ہی نہیں سکتی۔ اجوا بیڈ شیٹ سیٹ کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ریماب نے ہنسی دبائی۔ اچھا مطلب وہ تعویذ واقعی سر درد کا تھا۔ ریماب نے شرارت سے اسے تعویذ کا حوالہ دیا اور بیڈ پر تکیے رکھے۔ اجوا نے رک کر اس کی شوخی دیکھی۔ اصبا تم تو اللہ کو جواب دو گی، دانت پیسنے لگی۔ وہ تعویذ اصبا کے پیٹ کے لیے تھا جہاں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ اجوا نے سمپل ڈریس اٹھاتے ہوئے کلس کر کہا اور واش روم میں گھستی زور سے دروازہ بند کیا۔ ریماب نے کہکا لگایا اس کی حالت اور بے چارگی پر۔ جیو اصبا، تمہاری مہربانی سے اجوا کو منانا تھوڑا آسان اور دلچسپ ہو گیا ہے۔ ریماب دل میں اصبا کو مخاطب کرتا اسے کال ملانے لگا۔ پوچھے تو صحیح وہ ٹھیک ہے، پھپھو نے کوئی فساد ہی نہ کھڑا کر دیا ہو اس کے خلاف، وہ بڑبڑایا۔ ریماب بھائی کال اٹینڈ کرتے ہی اصبا کی ہمیشہ کی طرح روتی دھوتی آواز سن کر وہ پریشان ہو گیا اس کے رونے پر۔ اصبا کیا ہوا، ٹھیک تو ہونا؟ ریماب نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرا جس سے نکاح ہوا ہے وہ ویمپائر ہے؟ ان کے روم میں کوئی بیڈ ہی نہیں ہے، وہ سوتے نہیں ہیں۔ میں کہاں سوؤں گی اب، مجھ سے صوفے پر نہیں سویا جاتا، میں تو کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، نیچے گر جاؤں گی۔ اصبا روتے ہوئے اپنا غم سنانے لگی۔ ریماب کو پہلے تو ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا۔ میری گڑیا دارام کہاں ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں؟ ریماب نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ہیں، وہ تو مجھے گھر چھوڑ کر جانے کہاں گئے، ضرور اپنے کھانے کا انتظام کرنے گئے ہوں گے۔ ویمپائرز رات کو ہی شکار کرتے ہیں کیونکہ ڈے ٹائم تو سورج کی روشنی سے وہ لوگ جل جاتے ہیں، مگر وہ تو سورج میں بھی گھومتے رہتے ہیں، مطلب ان کے پاس ڈے لائٹ رنگ ہے یا پھر وہ۔ اصبا کی وہی الٹی سیدھی کہانیوں سے ریماب کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے چارگی سے سر جھٹکا۔ یہ کیسی دنیا میں رہتی ہو پاگل، کال رکھو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ریماب نے اس کی بے لگام زبان کو لگام ڈالی اور کال کاٹ کر دارام کو کال کرنے لگا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اجوا چینج کر کے آئی تو ریماب کو پریشانی سے کالز کر رہا تھا۔ مجھے آواز میں نیند نہیں آتی، یہ کالز کے سلسلے باہر جا کر کریں۔ اجوا نے جل کر اسے کہا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا سوئی اور چادر اوڑھ لی۔ اجوا یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، یہاں کوئی مووی کی شوٹنگ نہیں چل رہی۔ ریماب نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ مووی ہی تو چل رہی ہے، بیچارے عاشق سے اس کی محبوبہ چھین لی۔ اب وہ شادی کی پہلی رات بیٹھا کالز کر رہا ہے اور پاگل ہو رہا ہے اور میں ٹھہری ویلن۔ اجوا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے جتایا۔ یار خدا کے لیے کیا اول پھول بک رہی ہو، دارام کو کال کر رہا ہوں، اصبا اکیلی پریشان ہو رہی ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ ریماب کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو رہا تھا کہ اجوا کو جانے کب تک اپنے ہر عمل کی وضاحت دینی پڑے گی اور اس بات کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اجوا اس کی بات انسنی کیے نیند میں گم ہو چکی تھی۔ ریماب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مطلب بھائی کو بھی ان کی اصلیت کا نہیں پتہ، ظاہر ہے کیسے پتہ ہوگا، وہ تو امریکہ میں رہے ہیں اور کون جانے ان کی مدر اور سارے لوگ ویمپائرز ہوں، ویسے بھی اتنی بیوٹی تو ویمپائرز میں ہی ہوتی ہے۔ اصبا کال کاٹ کر رونے لگی اور اسی وقت روم میں آیا دارام۔ اپنے بارے میں یہ سب سن کر شاکڈ ہوا۔ سوری میں جلدی میں تھا، خیال ہی نہیں آیا، تمہیں سلیپنگ ایریا دکھایا نہیں۔ دارام معذرت کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھا۔ اصبا ناسمجھی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو پردوں کے پاس جا رہا تھا۔ دارام نے پردہ ایک سائڈ پر کیا، سامنے گلاس وال تھی، اس پر ایک کونے پر ٹچ کیا تو لائٹ بلو سا ٹچ پیڈ نظر آنے لگا۔ اس نے 4 نمبر دبائے اور سلائڈ ہٹی، سامنے نیم اندھیرا تھا۔ وہ مڑا اور چشمے کے اندر سے آنکھیں پھیلائے دیکھتی اصبا کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ، وہ اسے اسی طرح جم کر بیٹھا دیکھ کر بولا اور اندر کی طرف اشارہ کیا، اور اصبا جسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ خفیہ کمرے والا ہی ویمپائر ہی ہے، پوری جرأت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ کے اس روم میں نہیں جاؤں گی۔ کیمیتو نویائبا میں بھی اسی طرح جب تنجیرو ایک ویمپائر کے گھر گھسا تھا، وہاں دیواریں پلٹنے لگی تھیں اور باہر کا دروازہ کھو گیا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا اندر، اصبا نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ وہ انائم ہے، یہ حقیقی دنیا ہے اصبا۔ بائی دا وے، اگر میں واقعی یہ والز پلٹ کر ڈور گم کرنے والا ویمپائر ہوتا تو اس روم کا بھی یہی حال کر سکتا تھا۔ آ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا کام چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم مجھے اینیمی اسٹوری سنانے لگو۔ دارام نرمی سے بولا اور شاید وہ پہلا بندہ تھا
جسے ازبا کی بات سمجھ آئی تھی۔ دارام نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ ازبا کا خوف سے برا حال ہو گیا، تو کیا وہ زبردستی اندر لے جا کر اسی کا خون تو نہیں پینے والا، اس خیال پر اس کی روح فنا ہوئی۔ دارام نے ریموٹ سے سلائٹ بند کی، لائٹس آن کی اور باہر والی شیشے کی دیوار سے پردے بند کر دیے۔ ازبا منہ کھولے سب کچھ خود بخود ہوتا دیکھنے لگی۔ گلاس وال کی طرف جہازی سائز بیڈ تھا، دوسری طرف دیوار کے ساتھ اسٹائلش سا تخت جیسا صوفہ پڑا تھا، ایک طرف ڈور تھا اور ڈور کے پاس ذرا سا ہٹ کر راؤنڈ شیپ بڑا سا شیشہ جس کی سائڈ پر خوبصورت پھولوں کا بارڈر تھا، اور اس کے آگے شیشے کی ہی بڑی سی ٹیبل تھی جہاں دارام کے پرفیومز، باڈی اسپرے اور ہیئر برش وغیرہ پڑا تھا، اور پورے سلیپنگ ایریا کی کلر اسکیم آف وائٹ اور گرے تھی۔ اگر تمہیں اچھا لگا تو اب سو جاؤ، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، اسد ماموں نے بتایا۔ تمہیں فیور ہے؟ کیا تم نے میڈیسن لی؟ دارام نے اسے جائزہ لیتے دیکھ کر گہری سانس بھر کر پھر سے پوچھا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا کہ اب سو جائے۔ مجھے اب بھی فیور ہے، شاید میڈیسن نہیں، بس ریسٹ کروں گی۔ اور اب رات کے وقت آپ کیسے جائیں گے کچن میں؟ بس مجھے ایزی ہونا ہے، چینج کہاں کروں؟ ازبا نے بالترتیب ہر بات کا جواب دے کر سوالیہ نظریں گھمائیں۔ اب جب فیور کا یاد دلایا تو اسے بھی چکر آتے محسوس ہونے لگے تھے۔ ڈریسنگ روم اور واش روم وہی ہیں، دارام نے اس واحد ڈور کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور کمرے سے اس کا بیگ لا کر اسی ڈور کے پاس رکھ دیا۔ ازبا نے بالکل لائٹ سا ڈریس اٹھایا اور چینج کرنے چلی گئی۔ دارام نے مسلسل کال کرتے ریماپ کو میسج کر کے بتایا کہ وہ گھر آ گیا ہے، پھر کفلنگز کھول کر بازو سمیٹے اور جا کر روم ریفریجریٹر سے فروٹس اور دودھ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی لاسٹ ڈرار سے کھول کر ٹیبلٹ چیک کرنے لگا۔ مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے تو میں وہاں الگ سے سو جاتی ہوں۔ ازبا کی بات پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سمپل پرپل ڈریس میں اسٹالر لپیٹے کھڑی تھی اور دوسری طرف پڑے تخت نما صوفے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دارام اس کی بات پر رخ پھیر کر مسکرایا اور فیور والی ٹیبلٹ اٹھا کر دراز بند کی اور اٹھا۔ تم سو سکو گی، وہاں گرو گی نہیں؟ دارام نے کچھ وقت پہلے اس کی ریماپ سے کہی بات کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے تو آپ وہاں سو جائیں اور میں بیڈ پر۔ وہ ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کرتی خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، تو دارام نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ہنسی روکی۔ مجھ سے مت شرماؤ، یاد ہے نا تم نے کیا کہا تھا؟ نکاح کے بعد تمہاری میری الگ الگ زندگی ہوگی، تو ہم فرینڈز بن جاتے ہیں۔ ابھی تم یہ میڈیسن لے کر ریسٹ کرو۔ دارام نے ایک بار پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اسے فروٹس دیے تاکہ پہلے کچھ کھا کر میڈیسن لے۔ ازبا نے آم اٹھایا اور متذبذب سی دارام کو دیکھنے لگی۔ میں لڑکی اور لڑکا کی فرینڈ شپ پر بلیو نہیں کرتی۔ ازبا کے جملے پر دارام نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس سے نکاح کر کے اسے یہ بات کہہ رہی تھی۔ آپ نے چینج کرنا ہے تو کر لیں، میں آم صرف اکیلے میں کھا سکتی ہوں۔ وہ ہاتھ میں آم دبائے نروس سی بولی تو پلیٹ اور نائف اسے پکڑا کر نفی میں سر ہلاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ازبا نے جلدی سے آم کو تھوڑا بہت دبا کر نرم کیا اور اوپر سے تھوڑا کاٹ کر وہاں منہ رکھ کر چوسنے لگی۔ ہاتھ تیزی سے آم کو دبا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آم بری طرح کٹ پٹ چکا تھا اور رس اس کے ہاتھوں پر منہ کے گرد بھی لگ چکا تھا۔ دارام جب تک شاور لے کر فریش ہوا وہ آم کی اور اپنی حالت خراب کر چکی تھی۔ دارام روم میں آیا تو وہ پلیٹ میں ٹی بی کی مریض کی طرح گٹلی سمیت نچڑا ہوا آم رکھ رہی تھی، منہ بھرا ہوا تھا۔ تو یہ ہے آم کھانے کا عظیم طریقہ جس کی وجہ سے تم صرف اکیلے میں آم کھاتی ہو؟ شیشے کے آگے ٹھہر کر بال برش کرتے ہوئے وہ ازبا کو دیکھ رہا تھا، جو شرمندہ سی اسٹالر میں منہ چھپا رہی تھی۔ اس کی بات پر بنا کچھ کہے اٹھ کر واش روم میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی، چشمہ اتار کر تکیے کے پاس رکھا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر سر سے پیر تک چادر میں چھپ کر سو گئی۔ آم ہی اس کا ڈنر اور میڈیسن تھا۔ دارام نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹتا وہ مسکرایا۔ واقعی ازبا نارمل انسان ہرگز نہیں تھی۔